बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं 92.8 विद सादिया अफसाल। नाज़रीन, नवाज शरीफ साहब को आज फौरी तौर पे सुप्रीम कोर्ट से तो रिलीफ नहीं मिल सका। उनकी जो ज़मानत की दरख्वास्त थी उस पर इब्तदाई समाअत हुई और नाब को नोटिस जारी कर दिए गए हैं। चीफ जस्टिस आसिफ सईद खोसा साहब के इस हवाले से जो सवालात थे उनके वकील से या जो उनके रिमार्क्स थे वो बड़े अहम हैं। ये पूछा गया कि क्या कोई ऐसी मिसाल मौजूद है कि मुल्ज़िम अदालती दायरा इख्तियार और कानूनी हदूद से बाहर चला जाए। ख्वाजा हारिस साहब नवाज शरीफ साहब के वकील हैं। उनके दलाइल थे कि 15 जनवरी को जेल में उनके मौक्किल की तबीयत ख़राब हुई। PIC के प्रोफेसर्स, अल्लामा इकबाल मेडिकल कॉलेज के डॉक्टर्स और मेडिकल बोर्ड ने अलग अलग रिपोर्ट्स में बीमारियों की तस्दीक की है। चीफ जस्टिस आसिफ सईद खोसा साहब ने फिर सवाल ये किया कि क्या आप नवाज शरीफ साहब की 15 जनवरी से पहले की रिपोर्ट्स दिखा सकते हैं, नई और पुरानी रिपोर्ट्स का जायजा लेना चाहते हैं। क्या नवाज शरीफ साहब को ब्लड प्रेशर, गुर्दे में पथरी, हेपेटाइटिस, शुगर और दिल की बीमारी पहले भी थी? क्या जेल में उनकी हालत तो नहीं बिगड़ रही? ख्वाजा हारिस साहब ने इसके जवाब में कहा कि तमाम मेडिकल रिपोर्ट्स में नवाज शरीफ को हस्पताल मुंतकिल करने की सिफारिश की गई है। चीफ जस्टिस साहब का कहना था कि रिपोर्ट्स में नवाज शरीफ साहब के दिल की कोई शरेआन बंद होने का जिक्र नहीं है। सीने में दर्द की शिकायत दवा से दूर हो सकती है और सब जानते हैं कि नवाज शरीफ साहब का बैरून मुल्क इलाज होता रहा। इस सूरत हाल के साथ, यानी कि जब उनकी तबीयत ख़राब थी उस वक्त भी उन्होंने इलेक्शन मुहिम भी चलाई, मुकदमात का सामना भी किया। देखना चाहते हैं कि क्या इस वक्त भी उनकी तिब्बी हालत ऐसी ही है। और इसमें दिलचस्प बात यह भी है कि जो रिपोर्ट्स जमा कराई गई, मेडिकल रिपोर्ट्स, आसिफ सईद खोसा साहब के रिमार्क्स उस पर आए कि पहली रिपोर्ट में नवाज शरीफ साहब की उम्र जो है वो 65 साल लिखी गई है और दूसरी रिपोर्ट के अंदर 69 साल लिखी गई है कि डॉक्टर्स ने नवाज शरीफ साहब की उम्र 4 साल बढ़ा दी है। ये भी चीफ जस्टिस साहब के रिमार्क्स थे। आपको याद होगा कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इस ज़िमन में जो नवाज शरीफ साहब की तिब्बी बुनियादों पर ज़मानत की दरख्वास्त थी उसको मुस्तरद किया था। एक और बड़ा अहम इसमें चीज़ सामने देखने को मिली जो आसिफ सईद खोसा साहब ने ECL के हवाले से बात की कि नवाज शरीफ साहब का नाम ECL पर है तो हमारी इजाज़त के बावजूद वो बाहर नहीं जा सकते। एक तरफ तो चीफ जस्टिस साहब ये कहते हैं क्योंकि डेफिनेटली वो फिर काबीना के अंदर मामला जाता है, वो फैसला करती है, लेकिन पंजाब के वज़ीर इत्तलात शमशाम बुखारी साहब ने आज कैसे ये ऐलान कर दिया या पैगाम था जो कि ये कहा गया नवाज शरीफ साहब के हवाले से कि अगर उनको ज़मानत मिलती है तो वो ECL पे उनका नाम नहीं रहेगा। अदालत अगर इजाज़त देती है तो हम ECL पर नहीं डालेंगे। पंजाब के वज़ीर इत्तलात हैं जिनका मैंडेट ही नहीं है। क्या कोई वफाकी हुकूमत की तरफ से उनको ये पैगाम मिला था जो उन्होंने आज ये अनाउंस कर दिया, या किस वजह पे ये अनाउंसमेंट उनकी तरफ से की गई? एक सवाल तो ये है। दूसरा मामला है वो कलदम तंजीमों वाला मामला है जिस पे बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने ये डिमांड किया कि जो हुकूमती काबीना के अंदर जो वज़रा बैठे हुए हैं जिनके कुछ लिंक्स हैं कलदम तंजीमों के साथ, उनको सैक किया जाए। उसका जवाब वो कहते हैं कि मुझे डेथ थ्रेट्स से मिल रहा है, उसका जवाब जो है वो मुझे एंटी स्टेट डिक्लेयर करने से मिल रहा है, नाम नोटिस से मिल रहा है। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने इस पर आज ट्वीट भी किया। दूसरी तरफ नेशनल एक्शन प्लान के हवाले से जो हुकूमत का इक़दाम था कि तमाम जमातों को ऑन बोर्ड लें, उनसे मुशावरत की जाए, आज अपोजिशन की तरफ से ये ऐलान किया गया कि जो 28 मार्च को ये इजलास होना था उसमें अपोजिशन की जमातें शिरकत नहीं कर रही। तो इस मामले पर क्या सियासत हो रही है या कोई और अपोजिशन के पास वैलिड जवाज या दलील मौजूद है? इन चीज़ों के हवाले से बात करेंगे। सेनेटर मौला बख्श चांडियो साहब हमारे साथ मौजूद हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा हैं। बहुत शुक्रिया आपकी तशरीफ आवरी का। तहमीना दौलताना साहब हमारे साथ मौजूद हैं, सीनियर रहनुमा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज की, लाहौर से हमें ज्वाइन कर रही हैं, आपका भी बेहद शुक्रिया। और मियां महमूद रशीद साहब, आपका भी बेहद शुक्रिया, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा और सूबाई वजीर पंजाब। मियां साहब, आई स्टार्ट विद यू। सर, सबसे पहले तो ये फरमा दें कि शमशाम बुखारी साहब आपके पंजाब के काबीना के वज़ीर हैं, पंजाब हुकूमत के तर्जुमान हैं, वज़ीर इत्तलात हैं। ये आज उन्होंने कैसे कह दिया कि अगर ज़मानत मिलती है तो हम ECL पे नाम नहीं डालेंगे? क्या वफाकी हुकूमत की तरफ से उनको कोई पैगाम दिया गया है? क्योंकि उनका तो ये मैंडेट नहीं है। मेरा ख्याल है कि ये नामुनासिब बात उनसे हुई। वो गालबन ये कहना चाह रहे होंगे कि अगर सुप्रीम कोर्ट इजाज़त देती है तिब्बी बुनियादों पर उनकी ज़मानत की तो हम कोई रुकावट नहीं डालेंगे। लेकिन ये खालिस्तन फेडरल गवर्नमेंट का और वफाकी काबीना का इख्तियार है कि वो इस तरह के केसेस के अंदर जो नेशनल लेवल का इशू भी बने हुए हों
اس کے اوپر وہ سوچ بچار کرنے کے بعد کوئی فیصلہ کرے. میرا خیال ہے کہ یہ انہوں نے جلد بازی میں یہ بات کہی جو نہیں کی جانی چاہیے تھی. جو نہیں کی جانی چاہیے تھی. آپ نے کہا نامناسب بات ہے. چانڈیو صاحب یہ نہیں کر سکتے. پنجاب حکومت ہے, پنجاب حکومت فیسیلیٹیٹ تو کر سکتی ہے. آج بھی یہ بار بار کہا گیا, جہاں ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ کی طرف سے کہا گیا, جس ہسپتال میں چاہتے ہیں, ملک میں جہاں چاہتے ہیں علاج کرانے کو تیار ہیں, باہر سے ڈاکٹرز منگوا لیں. بٹ یہ کیسے انہوں نے کہہ دیا؟ اب یہ تو وہ جانتے ہیں, ان کی ذمہ داری ہے. آپ بھی جانتے ہیں, آپ کی پارٹی سے آیا ہے, تو ان کو کوئی پیغام پہنچا. میں یہی کہنا چاہتا ہوں, میں کہہ رہا تھا ندیم افضل چند صاحب اور سمسام بخاری صاحب, اس کا مطلب گنجائش ہے. اصل میں وہ پی ٹی آئی کی, اصل ہے کہ وہ پی ٹی آئی سے بنے ہوئے نہیں ہیں. اچھا, تو دونوں باتیں اچھی کریں گے. اچھی بات کی ہے یقین, یہ دیکھیں نا دوسرے کو, لیکن ان کا مینڈیٹ ہی نہیں ہے نا پنجاب حکومت کے. وہ وزیر ہیں, میں نہیں جانتا ہوں, وہ تو وفاقی کابینہ فیصلہ کرتی ہے, منظوری دیتی ہے. بہت اچھے ہیں, بڑے شائستہ انسان ہیں, اور وہ ندیم افضل تو ہمارے جانے رہے. تو یہ باتیں جب بھی ٹی وی پہ آئیں گے ایسی باتیں کریں گے جو پی ٹی آئی کے روح کے خلاف ہوگی. پی ٹی آئی کا وہ مزاج ہی نہیں ہوگا. مزاج تو نہیں ہے, چلیں مزاج والی بات میں مان لیتی ہوں کہ طبیعت کی بنیاد پہ یا ان کی صحت کی وجہ سے انہوں نے کہہ دیا, بٹ ہی ڈز ناٹ ہیو دس مینڈیٹ. مجھے نہیں پتا, وہ وفاقی کابینہ کا کام. مجھے نہیں پتا, لیکن انسانی بنیادوں پر اور اپنے اخلاق کی وجہ سے, اپنی رواداری کی وجہ سے دونوں میٹھی میٹھی باتیں کرتے ہیں. ان کا ہوگا کیا اللہ جانتا ہے. تہمینہ دولتانہ صاحبہ, مزاج ہی نہیں ہے باتیں کرنا. آپ کو کیا لگتا ہے فی الحال آج فوری ریلیف تو نظر نہیں آیا, لیکن نیب کو نوٹسز بھی ضمن میں جاری کیے گئے ہیں. دوسرا, بار بار آج چیف جسٹس صاحب نے پرانی رپورٹس کا بھی ذکر کیا, وہ کیوں نہیں آ رہی؟ وہ کہتے ہیں وہ جائزہ لینا چاہتے ہیں 15 جنوری سے پہلے کا. سو وٹ ڈو یو ہیو ٹو سے اباؤٹ دیٹ؟ اور مریم بی بی نے کے بعد شہباز شریف صاحب نے بھی ٹویٹ کیا ہے کہ ان کو بھی ملنے کی اجازت نہیں دی جا رہی. دیکھیں جی, 3 دفعہ وہ چیف منسٹر رہے ہیں میاں نواز شریف, 3 دفعہ وزیر اعظم رہے ہیں. اس ملک کی بے انتہا خدمت انہوں نے کی ہے, اور بڑی افسوس کی بات ہے کہ ان کو اپنی مرضی کا وہ علاج نہیں کروا سکتے. ان کا ذرا ٹیکنیکل ہارٹ کا پرابلم ہے, اور وہ ہم 2 دفعہ جو علاج جن سے کروایا ہے وہ انہی کے پاس ہی جانا چاہتے ہیں. اگر وہ انہی کے پاس جانا چاہتے ہیں تو آئی تھنک ان کا حق بنتا ہے کہ وہ اپنا انگلینڈ جائے, ان سے علاج کروائے اور واپس آ جائے. وہ وہی جائیں گے, اور کئی دفعہ واپس آئے ہیں, ایک دفعہ تو نہیں. حق بنتا ہے. تو میرا مطلب ہے واپس انہوں نے آنا ہے, ان کی پارٹی ہے, ان کی فیملی ہے. تو آپ ان کو اتنا خوف کیا ہے, اتنا ڈر کیا ہے؟ انہوں نے یہ تو نہیں کہا کہ میں جاؤں گا تو میں علاج کروانے کے بعد واپس نہیں آؤں گا. ہم لوگ جو مسلم لیگ کے ہیں ہم نہ ڈر لوگ نہیں, لیکن شاید ہمارے پاس پریسیڈنٹ موجود ہیں. چلیں یہ تو ان کو تو سزا ہو گئی, اب عدالت سے سزا یافتہ ہیں, جیل کاٹ رہے ہیں. وہ اسحاق ڈار, حسن نواز, حسین نواز, ان کو اشتہاری قرار دیا ہوا ہے. جب وہ واپس نہیں آ رہے تو شاید وہ پریسیڈنٹ کی وجہ سے ہو. بات سنی, نہیں جی, بات یا تو آپ ہم سے سوال کیجئے, نہ تو آپ جواب دیتی جائے. اگر مجھ سے سوال کرنا تو سوال کا جواب بھی تو سنیں. نہیں, میں جواب نہیں دے رہی ہوں, میں آپ سے پوچھ رہی ہوں کہ پریسیڈنٹ آلریڈی ہے تہمینہ صاحبہ. میں آپ کو جواب دینا چاہ رہی ہوں اگر آپ سننا چاہتی ہیں. تو بات یہ ہے کہ 12 اکتوبر 1999 میں ان کے اوپر ہائی جیکنگ کا ایک کیس لگا, اور ان کو عمر قید میں ڈالا گیا. اور ہائی جیکر جو تھا وہ پلین کے اندر بیٹھا تھا, اس نے ہائی جیک کیا پلین, اور جو شخص نیچے بیٹھا تھا جو آلریڈی اریسٹ ہو چکا تھا, اور جس کو کچھ پتہ ہی نہیں تھا, اس کے اوپر ہائی جیکنگ کا کیس لگ گیا. بات سنیں, جب ایسے ہوتا ہے تو پھر ایسے ہی ہوتا ہے, ایسے ہی کیس بنتے ہیں اور ایسے ہی کیس ختم ہو جاتے ہیں. افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ ابھی ہمارے ملک میں جمہوریت نہیں ہے, اور جو لوگ جمہوری ہیں, جس طرح سمسام بخاری, ان کے اوپر پی ٹی آئی آتے آتے وقت لگے گا. پی ٹی آئی آتے آتے وقت لگے گا. وہ جمہوری پارٹی سے آئے ہیں, جس طرح ہم وقت لگ جائے گا. ہم لوگ جمہوری پارٹیوں کے ہیں, ہم لوگ جمہوری پارٹیوں سے ہیں. ہم لوگوں کے اوپر کوئی اور وقت آتے بھی وقت لگتا ہے. تو وجہ یہ ہے کہ ڈرنا اور آتے آتے بھی وقت لگتا ہے.
میاں صاحب ایک کامنٹ یہ کیجئے گا کہ انہوں نے کہا جمہوریت نہیں ہے، اور دوسرا نواز شریف صاحب انگلینڈ جانا چاہتے ہیں، علاج وہیں سے کرانا چاہتے ہیں جہاں انہیں اعتماد ہے، تو وہ تہمینہ صاحبہ نے کہا یہ ان کا حق بنتا ہے۔ دیکھیں میں یہ سمجھتا ہوں عجیب و غریب باتیں ہو رہی ہیں۔ ایک طرف آپ دیکھیں، ایک طرف آپ جمہوریت کی بات کر رہی ہیں، قانون کی بات کر رہی ہیں، لاء کی بات کر رہی ہیں۔ دیکھیں ہم نے نہیں روکا انہیں، تہمینہ بی بی میری بات سنیں، ہم نے انہیں قطعی طور پر نہیں روکا، عدالت کے پاس اختیار تھا، وہاں وہ گئے، وہاں ہائی کورٹ نے ان کا میاں صاحب تہمینہ بی بی میں آتی ہوں آپ کی طرف، میاں صاحب کی بات مکمل ہونے دیں، وہ ذرا ریسپونڈ کر لیں جو آپ نے حق والی بات کی ہے نا۔ نہیں میں محمود رشید صاحب کے ساتھ افسوس کرنا چاہتی ہوں۔ میں ایک پولیٹیکل ورکر ہوں، اور محمود رشید صاحب نے جتنا فائٹ کیا عمران خان کے ساتھ، اگر چیف منسٹر بننے کا کسی کا حق تھا نا تو محمود رشید صاحب کا تھا۔ ہم پولیٹیکل ورکر ہیں، ہم پولیٹیکل ورکر کی بات ضرور کریں گے۔ انہوں نے جس طرح فائٹ کیا ایک پولیٹیکل ورکر نے فائٹ کیا، اور جو ان کے ساتھ ہوا افسوس ہے۔ آپ ان کو لگتا ہے کہ بہترین کینڈیڈیٹ امیدوار تھے چیف منسٹر، بتا دیں جی میاں صاحب، اب حق والی بات کا ذرا جواب دے دیں، تہمینہ صاحبہ نے جو بات کی تھی۔ دیکھیے میں صرف یہ عرض کر رہا ہوں کہ میاں صاحب جو ہیں وہ ہمارے لیے بھی محترم ہیں، لیکن اس میں ہمارا حکومت کی کوئی ڈسکریشن نہیں ہے، نہ ہمارا اختیار ہے۔ وہ عدالت میں گئے، وہ ایک سزا یافتہ قیدی ہیں، بھلے بڑے معزز ہیں، محترم ہیں، وزیر اعظم بھی رہے ہیں، وزیر اعلیٰ بھی رہے ہیں، لیکن اب ہمارے پاس کوئی ایسا اختیار نہیں ہے کہ ہم کسی قیدی کو ملکی قوانین کو بالائے طاق رکھتے ہوئے انہیں کہیں جی ٹھیک ہے آپ باہر چلے جائیں۔ وہ عدالت میں گئے، ہم نے کہا ہم کوئی رکاوٹ نہیں ڈالیں گے، عدالت نے ان کا کیس سننے کے بعد ان کا وہ جو تھی ان کا دعویٰ مسترد کر دیا اور کہا کہ نہیں یہیں پہ آپ علاج کروائیں۔ اب وہ سپریم کورٹ میں ہے معاملہ، سب جوڈس ہے، میرا خیال ہے اس پہ انتظار کر لینا چاہیے۔ سپریم کورٹ نے آج کی ہیئرنگ میں باتیں سنی اور نیکسٹ ایک چھوٹی سی ڈیٹ دی ہوئی ہے، تو ہمیں انتظار کرنا چاہیے۔ اب حکومت کا پروروگیٹو نہیں ہے یا حکومت کا اختیار نہیں ہے، اس میں کوئی وزیر اعظم، کوئی حکومت، کوئی منسٹر اب یہ نہیں کر سکتا کہ قیدی کو کہے تم نکلو باہر جا کے علاج کروا لو۔ نکالنا ہے نہیں نکالنا، وہ چیز ضرور وفاقی کابینہ میں جا سکتی ہے، وہ ضرور حکومت کر۔ اچھا مجھے اجازت دیجیے گا، میں چانڈیو صاحب جو ہے نا وہ ہمیشہ میں کہتی ہوں کہ سیاست پہ اتنی گہری نظر رکھتے ہیں، اور جو باتیں شاید بٹوین دا لائنز بعض اوقات وہ کہہ جاتے، میں سمجھنا چاہ رہی ہوں چانڈیو صاحب تہمینہ بی بی کی جو بات، حق بنتا ہے ایک تو نواز شریف صاحب کا، دوسری چیز یہ کہ انہوں نے کہا اس وقت جمہوریت نہیں ہے، تو کون ہے پھر؟ میرے خیال میں جمہوریت پہلے تو میں احترام کرتا ہوں میاں صاحب محمود رشید صاحب۔ نہیں میں بات کروں چانڈیو صاحب سے، پہلا سالوں بھی تے بولن دیو، پہلا سالوں بھی تے بولن دیو، سالوں بھی بولن دیو، سالوں بھی بولن دیو، پہلا انج نہ کرو تسی۔ جو میاں صاحب محمود رشید صاحب ہیں، میں ان کا بڑا احترام کرتا ہوں، میں کوشش کرتا ہوں ان کے کوئی بھی بات بغیر ریسپانس کے نہیں جانا چاہیے۔ ابھی وہ میری گفتگو کے دوران بول رہے تھے کہ گنجائش ہے چانڈیو صاحب کے آنے کی، تو نہیں ان کو ریسپانس کروں گا تو وہ برا مان جائیں گے۔ آپ نے کہا یہ موقع کیسے میں جانے دوں؟ ہاں کیسے ہے، میں ایک بڑی اچھی بات کہتا ہوں، آپ بھی سمجھ جائیں گی۔ تیری صورت سے نہیں ملتی کسی کی صورت، تیری صورت سے نہیں ملتی کسی کی صورت، تیرے بعد تیری تصویر لیے پھرتے ہیں ہم۔ بھٹو کے بعد بھٹو کی تصویر کے ہی مستانے ہیں، اور کسی کی نہیں۔ اب دوسری بات، پارٹی کے بعد کچھ نہیں، اب دوسری تہمینہ بی بی جیالی ہیں مسلم لیگ کی۔ اب بات بنے نہ بنے، میں ایک بات کہتا ہوں، مجھے بڑی عزت ہے، میں چاہتا ہوں میاں صاحب کو، میاں نواز شریف صاحب کو یہ سہولت ملنی چاہیے، ان کا بنیادی حق ہے، اور اتنی بڑی شخصیت ہے وہ پاکستان کی۔ لیکن جو میری بہن کہہ رہی ہے نا، یہ بھی جیسے آپ نے میاں صاحب محمود رشید کے لیے بولا ہے، میں آپ کو کہہ رہا ہوں ایک پل کے لیے، پھر میں دوبارہ آپ ہی کی حمایت میں آ جاؤں گا۔ وہ یہی ہے، آپ اگر کل کسی کا حق تسلیم کرتے نا تو آج آپ کو یہ دن دیکھنے نہیں پڑتے۔ آپ نے ان کا حق تسلیم نہیں کیا، آپ نے ان کی مذاقیں اڑائی تھیں، یاد ہے آپ کو؟ آپ بھی تھی اسمبلی میں گیلری میں بیٹھا آپ کو دیکھ رہا تھا، کس انداز سے آپ بی بی بیٹھی ہوئی تھی، آپ مذاق اڑا رہی تھی۔
یہ سیاست ہے پاکستان کی. جمہوریت اتنی کوئی آزاد اور طاقتور جمہوریت نہیں ہوتی. ہمیں اپنی روایات کو مضبوط کرنا چاہیے. میں حامی ہوں میاں صاحب کے علاج کا, میں حامی ہوں میاں صاحب کو آسانیاں دینے کا. وہ 3 بار وزیر اعظم رہ چکے, اور یہ حکومتی بات میں نہیں مانتا. جی قانون یکساں ہو, قانون یکساں ہو تو پھر آپ نے کہا تھا ہم پروٹوکول کی نہیں, پھر آپ نے کہا پروٹوکول کی لائنیں نہیں لگاتے. آج وزیر اعظم کے لیے کیوں راستے بند کرتے ہیں؟ قانون تو یکساں نہیں ہے. راستے کیوں بند کرتے ہیں؟ جس دن ہوگا اوبویسلی وہ عوام اس چیز کی گواہی دے گی. ایک سوال اب جلدی میں پوچھ لیتا ہوں. ایک چھوٹی سی دعویٰ آپ نے کی, ایک چھوٹی سی, بڑی تو نہیں, ایک وہ مکھی مچھر والی بات ہے, چھوٹی سی بات آپ نے کی, ہم پروٹوکول نہیں کریں گے, راستے بند نہیں کیے. آپ جب برابر جیسے عام شہری ہو گئے ہو تو راستے دیکھو کتنے بند ہوتے ہیں وزیر اعظم صاحب کے لیے, کتنی دیر راستے بند ہیں, اسمبلی کے ممبروں کے راستے بند ہیں. وفاقی وزیر آتے ہیں صوبوں میں, ان کی حالت دیکھیں کیا کرتے ہیں. آپ اپنے لیے بھی تو قانون وہی رکھیں نا, اپنے لیے, خاندان کے لیے, دوستوں کے لیے. اب میں تفصیل میں ادھر نہیں جا رہا ہوں, میں تلخی نہیں بڑھاتا, لیکن آپ مخالفوں کے لیے آپ نے قانون اور بنایا ہوا ہے, اپنے دوستوں اور ساتھیوں خاندان کے افراد کے لیے اور بنایا ہوا ہے. جتنی رعایتیں ہیں کنسیشن آپ دے رہے ہیں اپنے خاندان کو, اوروں کو بھی تو دینا. اور میں کہہ رہا ہوں بربلا, بس بات ختم کرتا ہوں, اس جمہوریتی کامیابی کی بنیادی یہ بنے گی کہ یہ ایک جیسا قانون بنائے, اپوزیشن کا احترام کریں, اپوزیشن کے رہنماؤں کا عزت کریں, اس پارٹیوں کی عزت کریں. بٹ وہ یہ کہتے ہیں کہ اپوزیشن جو ہے نا وہ اس ٹائم پہ ان کو قانون چاہیے ہی نہیں, انصاف چاہیے ہی نہیں ہے. وہ کہتے ہیں کہ جناب ان کے جو جینوئن کیسز ہیں وہ بھی غلط بنے ہوئے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ انتقام ہے بقول پی ٹی آئی کی حکومت کے, جی انتقام نہیں ہے, وہ تو میاں صاحب بھی بہتر بتائیں گے. لیکن تہمینہ صاحبہ کے حوالے سے جو آپ نے کہا, میں چاہتی ہوں بریک سے واپس آ کے ان سے اس کا جواب لے لیتے ہیں, رسپونڈ کیسے کرنا چاہیں گی. جو چانڈیو صاحب نے بات کی کہ اس ٹائم پہ نون لیگ بھی یہی سب کچھ کر رہی تھی جو آج وہ اپنے قائد کے حوالے سے پریشان ہیں اور کہتے ہیں کہ ان کا حق بنتا ہے اور علاج ہونا چاہیے. چانڈیو صاحب نے کہا کہ جب ہمارا ٹائم تھا تو ہمارے تو یہ لوگ مذاق اڑاتے تھے, تضحیک کی جاتی تھی. بات کرتے ہیں ایک وقفے کے بعد. ویلکم بیک. پروگرام میں ایک بار پھر سے خوش آمدید. تہمینہ دولتانہ صاحبہ, بریک پہ جانے سے پہلے جو بات ہو رہی تھی, جس طرح چانڈیو صاحب نے بھی بات کی کہ آج جس چیز سے یا جس ٹائم سے آپ گزر رہے ہیں اس ٹائم پہ آپ لوگ یہ کیا کرتے تھے پیپلز پارٹی کے ساتھ. اب آپ لوگوں کی طرف سے پی ایم ایل این یہ کہتی ہے کہ بھئی پی ٹی آئی یہ نہ کرو, کل کو خود اس چیز کا سامنا کرنا پڑے گا. سو مسئلہ ہمارے ملک میں اگر دیکھیں ان کیسز کو لے کر, مقدمات کو لے کر, کہ جب کسی پر کیس بنتے ہیں, ہاتھ پڑتا ہے, تو پھر اس کو نظریے یاد آتے ہیں, جمہوری اقدار یاد آتی ہیں, روایات یاد آتی ہیں, جمہوریت یاد آتی ہے. بٹ مائی کوسچن ٹو یو از کہ ویئر ڈز دس اینڈ؟ کیا تمام سیاسی جماعتیں بیٹھ کے اس پہ کوئی جمہوری اقدار کے حوالے سے جو صرف مقدمے بننے پہ یاد نہ آئے, ہمیشہ یاد رہے, کچھ لایا عمل نہیں لا سکتی؟ ہم نے اور پیپلز پارٹی نے اکٹھے بیٹھ کے اے آر ڈی میں یہ سب کچھ ہم نے سیٹل کیا تھا. پھر اسٹیبلشمنٹ جو ہینڈز ان گلو ہوتی ہے, وہ انہوں نے نیا ایک کینڈیڈیٹ اکٹھا کر لیا اور اس کو اوپر لے آئے. اب یہ سلیکٹڈ وزیر اعظم بار بار بنتے جائیں گے تو جمہوری عمل تو چل نہیں سکے گا. اب سلیکٹڈ وزیر اعظم ہے, سلیکٹڈ وزیر اعلیٰ ہے, جمہوری طریقے سے, جمہور کے طریقے سے اگر ہم ایک سسٹم کو چلائے اور اکارڈنگ ٹو دا کانسٹیٹیوشن آف پاکستان چلائے تو دیکھیں اس ملک میں کیسے ترقی ہوتی ہے. انڈیا کیا, انڈیا سے کئی گنا زیادہ پاکستان آگے بڑھے گا. جو آج سی پیک کو پیچھے چھوڑا گیا ہے وہ سی پیک آگے کی طرف ترقی کرتا. پہلے انڈیا بولتا تھا اور چائنا آپ کا جواب دیتا تھا, آج انڈیا بولتا ہے اور آپ کو جواب دینا پڑتا ہے. چائنا 2 قدم پیچھے. میں ایک سپلیمنٹری سوال کر لوں آپ سے, اگر آپ اجازت دیں. نہیں, میں نہیں دے سکتی, میں آپ کے سوال کا جواب دے سکتی ہوں. اب جو میں بات کرنا چاہتی ہوں میں اسی لیے پوچھ رہی ہوں, اگر آپ اجازت دیں. نہیں, فرمائیے. میں اجازت نہیں دے رہی. اچھا, میں آپ سے یہ کہہ رہی ہوں کہ چلے آپ کر لیں بات, موٹر ویز میں بعد میں کر لوں گی جب آپ کی بات مکمل ختم ہو جائے.
मुझे बात तो खत्म करने दें। अच्छा, जो आज हमने मोटरवेज बनाए हैं, आज मुझे खुशी है कि हमारे जेट्स वहां उतरते। एक इतनी बड़ी रनवे हमने बना दी इस पाकिस्तान की इस डिफेंस के लिए। हमारी आर्मी हमारी है, हमारी डिफेंस हमारी है, हमारे समुद्रों के ऊपर जो रखवाली करते हैं वो हमारे हैं, मगर हमारी फोर्सेस को अपना काम करना चाहिए। अगर ये काम होता रहे ना, और जमहूरियत चले, गलत भी चले सही भी चले, एक दूसरे को हम दोनों पॉइंट आउट भी करें कि ये आप गलती कर रहे हैं, ये आप काम सही कर रहे हैं, तो फिर एक दूसरे के ऊपर हम खुद ही सेटलमेंट करेंगे। मगर रुकावट आती जाए और काम ना किया जाए। आपका नुक्ता आ गया। बात सुनिए, मैं जरा चांडियो साहब से नहीं लो जी, चांडियो साहब हमें बहुत अजीज है, पीपल्स पार्टी चांडियो साहब से पूछ लूं जरा, आपने जो बात किया है, क्योंकि सवाल आपने तो सवाल करने की इजाजत दी नहीं, लेकिन आपने चार्ट ऑफ डेमोक्रेसी का जिक्र किया, साथ ही आपने कहा एस्टैब्लिशमेंट, साथ ही आपने कहा ले आए सिलेक्टेड पीएम, ले आए सिलेक्टेड सीएम। बट चांडियो साहब, क्या ये फैक्ट नहीं है कि सीओडी की खिलाफ वर्जियां दोनों जमातों के अंदर ये एस्टैब्लिशमेंट ने नहीं कराई? लीडरशिप, दोनों जमातों की लीडरशिप के बयानात ऑन रिकॉर्ड मौजूद हैं, जिसमें पीएमएलएन की लीडरशिप कहती थी कि जी जरदारी साहब ने वायलेट कर दिया क्योंकि उन्होंने एनआरओ मांग लिया। आपकी लीडरशिप कहती थी कि नवाज शरीफ साहब ने खिलाफ वर्जी की क्योंकि काला कोट पहन के मेमो गेट में हमारे खिलाफ चले गए। सो वायलेशन तो, इल्जामात तो दोनों जमातों की लीडरशिप खुद लगाती रही है ना। तो आए, अभी लंबी बात तो वो उसमें एस्टैब्लिशमेंट कहां से आ गई? आई है अभी, ये तो मेरी बहन बात कर रही है। हाँ। अगर पहली गलती जो की ना इन्होंने, अब मैं नहीं अभी आपने क्यों वो बातें पूछ रही हैं जिसका वक्त गुजर गया है, एक अच्छे ताल्लुकात है जमहूरियत के लिए पीएमएलएन के साथ, लेकिन आप करें बात, वक्त गुजर गया, वो जो ताल्लुकात पीटीआई जो कहती है कि केसेस की वजह से बने, वो भी जरा बता दें। पहला जब दस्तखत किया ना चार्ट ऑफ डेमोक्रेसी, उसके बाद पहली गलती मियां साहब की पार्टी से हुई। ठीक है, उन्होंने यहाँ आकर एक इत्तेहाद में शमूलियत अख्तियार की, अचकज़ई साहब वाले सब उसमें थे, कभी भी नहीं पीपल्स पार्टी को एतमाद में नहीं लिया, वो पहली गलती थी। ठीक, हम हुकूमत में आए, उसके बाद पहला हमने काम किया जो चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी में था, हमने अपोजिशन को हुकूमत का गिरेबान हवाले कर दिया चौधरी निसार अली खान साहब को। आप देखिए हमने नहीं किया, केसेस भी हमने आगाज नहीं किया, लेकिन बदकिस्मत ये अभी बहुत आप कहते हैं वहां से इनिशिएट हुआ खिलाफवर्जी, लेकिन हुई ना। मेरा नुक्ता ये है कि भाई बात हुआ, अभी आगे चलना चाहिए। एस्टैब्लिशमेंट को फिर भी चार्ट ऑफ डेमोक्रेसी साइन कर दिया, मुआहदा साइन कर दिया, तो वो खिलाफ वर्जियां बैठ के एस्टैब्लिशमेंट ने नहीं कराई कि भाई आप ये करें, आप ये करें। मियां साहब, व्हाट डू यू हैव टू से अबाउट दिस? आगे चलना चाहिए। मियां साहब से मैं चले पूछ लूं, क्योंकि जिस तरीके से आज चांडियो साहब बैठ के तहमीना बीबी को याद करा रहे हैं कि उस वक्त वो पीपल्स पार्टी के साथ क्या करते थे, उसी तरीके से पीएमएलएन आपको कहती है कि जी आप भी बच के रहें, आने वाला वक्त यही वाला पीटीआई पे भी आ सकता है। देखिए, पीटीआई पे अल्लाह ना करे कि इस तरह का वक्त आए और हमारे लोग इस तरह के काम करें जिस तरह के इनकी लीडरशिप ने किए हैं। पहली बात तो मैं बड़े अफसोस के साथ ये कह रहा हूँ कि प्राइम मिनिस्टर को तहमीना बीबी ये बात कह रही हैं कि वो इन्हें ले आए एक तीसरे आदमी को। इमरान खान वो आदमी है जिसके साथ मैंने 22 साल जद्दोजहद की है और पूरे मुल्क के करिया शहर शहर में घूमे हैं और 3 दफ़ा 4 दफ़ा इलेक्शन लड़े हैं। एक दफ़ा जमानत जब्त कराई है 97 में, ठीक है जी, और फिर एक दफ़ा एमएनए बने, फिर दोबारा लड़े, फिर बने, चौथी बार फिर हम आए। और इस वक्त लोगों ने हमें इन दोनों बड़ी पार्टियों के करतूत और लक्षण देख के कि ये अंदर से एक ही सिक्के के 2 रुख हैं और ये इकट्ठे 10 साल तक मिलके खेलते रहे। पंजाब में इनकी हुकूमत थी, मरकज में उनकी हुकूमत थी, आधी आधी वजारतें थी। ये वो वक्त था जब इमरान खान की तरफ लोग मतवज्जो हुए और हमने उस वक्त हैमर किया लोगों को बार बार कि ये जो नजरियों की बात करते हैं और ये सारे अंदर से एक हैं। जिसके बाद इमरान खान एक पॉपुलर लीडर बने। मेरा ख्याल है कि उन्हें ये कहना कि वो सिलेक्ट हैं जी, वो इलेक्ट नहीं हुए जी, सबसे ज्यादा वोट लेके वो इलेक्ट हुए हैं। वो जिन लोगों ने जिद्दोजहद की पीटीआई के खान साहब के साथ 22 साल लगाए, वो काफी सारे चेहरे तो हमें बाहर नजर आते हैं। पीपल्स पार्टी आधी से ज्यादा उधर नजर आती है।
میں نہیں سمجھتا جن لوگوں نے جدوجہد کی وہ خان صاحب کے ساتھ کھڑے ہیں. ہم صرف کرسیوں کے لیے نہیں ہیں کہ ہمیں فلاں کرسی یا عہدہ نہیں ملا تو ہم چھوڑ جائیں. ہم نے ایک نصف العین کے لیے جدوجہد کی تھی اور اسی لیے خان صاحب کے ساتھ کھڑے تھے اور کھڑے ہیں, کھڑے رہیں گے. ٹھیک ہے, چلیں اسی میں بریک لے لوں, اسی نوٹ پہ بریک سے واپس آتے ہیں تو ذرا بات کرتے ہیں. میں بریک لے لوں تیمینہ صاحبہ, بریک سے واپس آتے ہیں تو بات کرتے ہیں یہ کل عدم تنظیموں کے حوالے سے کہ جس پہ بلاول بھٹو صاحب نے بھی کہا کہ جو کابینہ کے لوگ ہیں, جو وزراء ہیں, کل عدم تنظیموں کی مدد سے الیکشن جیتے ہیں, ان کو علیحدہ کرنا چاہیے, یہ ڈیمانڈ تھی ان کی. انہوں نے کہا اس کے جواب میں مجھے ڈیتھ تھریٹس ایشو ہو رہے ہیں, نیب نوٹسز آ رہے ہیں, مجھے اینٹی اسٹیٹ ڈکلیئر کیا جا رہا ہے. اور جو نیب کو بریفنگ دینے کے حوالے سے اپوزیشن جماعتوں کو نیشنل ایکشن پلان پر یا ان سے مشاورت مانگنے کے حوالے سے 28 مارچ کو حکومت نے کہا تھا کہ جی یہ اجلاس بلائیں گے, جس میں اپوزیشن نے آنے سے انکار کر دیا ہے. اس پر بات کرتے ہیں ایک وقفے کے بعد. ویلکم بیک. پروگرام میں ایک بار پھر سے خوش آمدید. ٹویٹ کیا بلاول بھٹو زرداری صاحب نے اور یہ کہا کہ میں نے تو بات کی تھی کہ جن لوگوں نے کل عدم تنظیموں کی مدد سے الیکشن جیتے ہیں ان کو کابینہ سے الگ کر دینا چاہیے. اس پر مجھے موت کی دھمکیاں اور نیب کے نوٹسز آ رہے ہیں اور اینٹی اسٹیٹ ڈکلیئر کیا جا رہا ہے. چانڈیو صاحب یہ کیا ماجرا ہے؟ انہوں نے بات کی تھی, اسد عمر صاحب نے پھر وضاحت بھی دے دی تھی. انہوں نے کہا تھا کہ جی میں نے کوئی مدد نہیں حاصل کی کسی کل عدم تنظیم سے الیکشن کے دوران. تو معاملہ ختم نہیں ہو گیا یا ابھی بھی آپ کنونسڈ ہیں کہ یہ وزیر ہیں اور یہ لوگ کہیں نہ کہیں سپورٹ لیتے ہیں ان کی؟ جب بلاول صاحب بات کرتے ہیں تو غیر ذمہ دارانہ وہ بات نہیں ہوتی اور ایسے ہوا میں بھی وہ بات نہیں اڑاتے. آج تک ایسا نہیں کیا. وہ کہہ رہے ہیں اس کی تحقیقات کرنے میں برائی کیا ہے؟ وہ 3 ویڈیوز ہیں, 3 وزیر ہیں. شیخ رشید صاحب کی ویڈیو ہے, شہریار آفریدی صاحب کی ہے اور اسد عمر صاحب. وہ جو تصویر ان کی ہے ان کی ملاقات ہوئی تھی. سینئر ہیں لیکن وہ اپنے رویے پہ ذرا غور کریں نا. بلاول صاحب بولتے کیا ہیں؟ سیاسی تنقید کرتے ہیں نا, کہ سیاسی تنقید کے جواب میں آپ گالیاں دیتے ہیں. ایسا کیا کچھ تو وہ اتنا تیز بول رہے ہیں جو وہ الفاظ آپ سمجھ رہے ہو کہ اندر اس کی معنی کیا ہے. شیخ صاحب کو کہہ رہا ہوں, سن رہے ہوں گے. وہ کہتے کیا ہیں؟ آپ کو گالی دیتے ہیں, آپ کے کپڑے پھاڑنے کی بات کرتے ہیں, آپ کے خاندان پہ بات کرتے ہیں. آپ اتنا غصے میں کیوں آ جاتے ہو؟ ایسا بولتے ہو سارے لوگ دکھ کر رہے ہیں. پیپلز پارٹی نہیں, پیپلز پارٹی کے باہر آپ پر لوگ ہنس رہے ہیں. یار شیخ رشید صاحب کی عمر دیکھو, تجربہ دیکھو, ان کو تو ٹھنڈا ہونا چاہیے تھا. تو یقیناً اگریڈ کیا سیاست کے اندر روایات اقدار سامنے رکھے, اخلاقیات سامنے رکھی جائیں. میرے چیئرمین کی بات میں کوئی غصے والی بات ہے. وہ کہتے ہیں دہشت گرد, جس میں وہ غصہ کھاتے ہیں, وہ کہتے ہیں دہشت گردوں کی بات. آپ کیوں غصہ کھاتے ہو؟ اب آپ نہیں ہو تو نہیں ہو نا. داڑھی کی چور کی داڑھی میں تنکا کیوں محسوس ہو رہا ہے؟ اوکے, میں ان سے آگے بات کرنا چاہتا ہوں. چیئرمین صاحب تو میرے محبوب لیڈر ہیں, پر وزیر اعظم خود ان سے بڑے ہمدرد اور کون ہوں گے ان دوستوں کے؟ آفیسز کھلانے کی بات تب کی جب پورا پاکستان ان کے خلاف تھا. پورا پاکستان اس ملک میں خون ریزی اور قتل و غارت کے خلاف احتجاج کر رہا تھا. وہ کہتے نہیں ہمارے بھائی ہیں, ان کو آفیسز کھلوانے چاہیے. پورے ملک نے تنقید کی, تب وہ انہوں نے واپس فیصلہ کیا. جب کہیں ان علاقوں میں, یہاں سے ان علاقوں میں سے کوئی آدمی نہیں جا سکتا تھا, تب وزیر اعظم صاحب گئے اور وہاں جلوس کی قیادت کی. آپ کو یاد ہوگا, ٹھیک ہے, انہیں قبائلی علاقوں میں گئے, کوئی جانے کا. اور پھر بٹ یہ کیا مینار پاکستان میں جس ماحول میں جلسہ کیا وزیر اعظم صاحب نے اس زمانے میں پارٹی کے سربراہ, وہ کوئی عام معاملات نہیں تھے. اگر وہ چیئرمین کے تحفظات ہیں, یہ بھی ایک حقیقت ہے, یہ بھی فیکٹ ہے کہ ہمارے ہاں ہلکے کی سیاست جس انداز میں ہوتی آئی ہے, وہاں پہ ان جماعتوں کا, ان تنظیموں کے ووٹ بینک کی وجہ سے یہ لوگ نون لیگ نے بھی کیا ہے تصویروں کے ساتھ. لیکن میں کہہ رہا ہوں پھر اس میں نون لیگ ہو گئی یا پھر اس میں غصہ, پھر اس میں غصہ کائے گا, پھر اس میں غصہ کائے گا. آگ بگولا کیوں ہونا ہے؟ تدارک کریں, بات چیت کر سکتے ہیں اپوزیشن سے. بات بھائی جناب آپ کو یہ تحفظات ہیں, ہم بات کرنے کو تیار ہیں. اب ان کا کوئی ہمیں بھی ٹائم دیں. میں آ رہی ہوں تیمینہ صاحب, وہ کہہ رہی ہیں ہمیں بھی ٹائم دیں. میں اگلی باری آپ پہ کی ہے, وہ کہہ رہی ہیں مجھے بھی ٹائم ملے. میں چپ ہو جاتا ہوں, پہلا تسی بولو جی.
میں ان کو بولنے آپ مکمل کر لیں پھر میں تیمیہ صاحبہ کی طرف جاتی ہوں. میری قیادت تحفظات کا اظہار کر رہی ہے تو ان کو بات چیت کر سکتے ہیں نا. گالیاں دینے کا کیا مطلب ہے, مجھے سمجھائیں نا. ٹھیک ہے, میں بربلا کہہ رہا ہوں, بلاول صاحب کی بات غلط نہیں ہو سکتی. غلط نہیں ہو سکتی. جس انداز سے وہ بات کرتے ہیں, جس انداز سے حکومت کے حوالے سے بات کرتے ہیں, اتنی رواداری کون دکھائے گا, اتنی زبردستی کون دکھائے گا. یہ تو بدنصیبی ہے حکومت کی کہ ان کی آفر کو, ان کی مفاہمت کی بات کو, شہباز شریف کی بات کو جواب لیں گے, لیکن اس سے پہلے مجھے تہمینہ صاحبہ یہ بھی بتا دیں کہ یہ معاملہ ملک کا ہے, سلامتی کا ہے, اور اوبویسلی سب آپ کی جماعت بھی جب اقتدار میں تھی, آپ لوگ بھی نیشنل, تمام جماعتوں کا فار دیٹ میٹر یہ اس پر اتفاق ہے کہ نیشنل ایکشن پلان پر مکمل عمل درآمد ہونا چاہیے. تو پھر اگر حکومت یہاں پہ مشاورت کے لیے اجلاس بلاتی ہے, خود خط لکھتے ہیں وائس چیئرمین شاہ محمود قریشی صاحب, وزیر خارجہ بھی ہیں, تو کیوں آج ایاز صادق صاحب نے انکار کر دیا کہ ہم نہیں شامل ہوں گے نیشنل ایکشن پلان کے حوالے سے کسی بھی اجلاس میں؟ اٹ ڈپینڈز کہ کیا بات ان سے کی گئی ہے جس کی وجہ سے انہوں نے کہا. نہ تو ہم تو ہر چیز میں شامل ہوتے, مگر ایک چیز ہے, آپ یہ ضرور ذہن میں رکھیں کہ آپ نے انڈین پائلٹ کو جو آپ کے ملک میں بم گرانے آیا, اس کو تو آپ نے واپس بھیج دیا. 3 دفعہ کے چیف منسٹر اور 3 دفعہ کے پرائم منسٹر کو آپ ملک سے باہر علاج کے لیے نہیں بھیج رہے. بات نہیں ہوگی. تو آپ بہت بڑے میرا مطلب ایک بہت بڑے ووٹ بینک کو, ایک بہت بڑے سیگمنٹ کو آپ جتنا ناراض کر رہے ہیں, اور ہم سب کو جتنا آپ ناراض کر رہے ہیں, آپ کا کیا خیال ہے کہ ہم ہر چیز میں کہیں گے کہ ہم آپ کے ساتھ آ کے بیٹھ کے بات کریں گے؟ میں یہ محمود الرشید صاحب کے بارے میں نہیں جا رہے, بٹ یہ تو ملک کا معاملہ ہے, نیشنل ایکشن پلان ہے, یہ تو ملک سے دہشت گردی کا, تنظیموں کے خلاف کارروائیاں کرنے کا معاملہ ہے. تہمینہ صاحبہ, ارے women talk, but you talk. The thing is, نیشنل ایکشن پلان کے مطابق No, I'm asking because you are comparing this meeting with Nawaz Sharif Saab's case. بات سنیں, ہر چیز میں ان پالیٹکس ہر بندہ کسی نہ کسی چیز کی امپورٹنس کو دیکھتا ہے. جو وزیر اعظم آپ کے ساتھ ہاتھ ملانے کو تیار نہیں, وہ وہاں کھڑا ہو جاتا ہے کہ آپ کے لیڈر آف دا اپوزیشن سے ہاتھ نہ ملایا جائے. پہلے اس کو ایٹیکیٹ تو سکھا دے کہ ہاتھ ملانا ہوتا ہے لیڈر آف دا اپوزیشن سے. میں اب اس چیز پہ کیا کہوں کہ نیشنل ایکشن پلان جس پہ تمام جماعتوں کا اتفاق ہے, ملک سے دہشت گردی کا خاتمہ کرنا ہے, کل عدم تنظیموں کے خلاف کارروائی کرنی ہے, انتظامی سطح پر کیا کیا چیزیں ہونی چاہیے, اس پہ آپ کہہ رہی ہیں کہ کیوں کہ نواز شریف صاحب کے حوالے سے وہ ان کا موقف یہ ہے تو اس لیے شرکت بھی نہیں کر رہے. میں میاں صاحب آپ کا ہی کامنٹ چاہوں گی اس پہ, ہاؤ ڈو یو ریسپونڈ ٹو دس؟ نہیں. And it's important that he should also know how to behave. The Prime Minister must behave like a Prime Minister. And the Prime Minister must know what is good for this country. And we have done our job. We have done our job. Sadia? So you think the good for this country is that he should let Nawaz Sharif Saab go abroad for his treatment? میری بات سنیں, یہ اب مجھے موقع دیں نا جی. میاں صاحب فرمائیے. اب میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ دیکھیں, یہ تہمینہ صاحبہ کے منہ سے خود یہ بات نکل گئی. اب یہ اس ملک کے وزیر اعظم سابق نواز شریف صاحب کی بیماری کو خود یہ پولیٹیسائز کر رہے ہیں. یعنی ہر چیز کا دار و مدار اس بات پر ہے کہ کسی طرح میاں صاحب چھوٹ کے باہر چلے جائیں, وہ علاج ان کا باہر ہو جائے, اور اس کے بغیر وہ اسمبلی میں آنے کو بھی تیار نہیں, وہ کوئی بات ماننے کو بھی تیار نہیں, وہ آگے بڑھنے کو تیار نہیں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ کیا یہ بار بار ہم یہ بات ریپیٹڈلی کہہ چکے ہیں کہ ہمارا کیا لینا دینا ہے. میاں صاحب اگر آج گرفتار ہیں, سزا یافتہ ہیں,
تو ان کی اپنی کارگزاریاں اور کارکردگی ہے. نیب کا چیئرمین آپ نے لگایا ہوا ہے, یہ مقدمات آپ ہی کے دور میں بنے ہوئے ہیں. اگر ہم قانون کی بالادستی کی بات کرتے ہیں اور احتساب کی بات کرتے ہیں تو فوراً یہ اس کو سیاست کے کہہ دیتے ہیں, انتقام کی بات کر کے بات کو دوسری طرف لے جاتے ہیں. کوئی ایک مقدمہ جو ہماری حکومت نے بنایا ہو جس سے ہم یہ سمجھیں کہ یہ انتقام لے رہے ہیں. میں تہمینہ صاحبہ سے سوال کرتی ہوں تو ان کو لگتا ہے کہ پی ایم ایل این کے خلاف کوئی بات ہو رہی ہے. چانڈیو صاحب کو کیونکہ ان کی شخصیت ایسی ہے, نہیں انڈرسٹینڈز, انہوں نے کبھی شکوہ نہیں کیا. بٹ میرا آپ سے سوال یہ ہے, کیونکہ آپ بھی ہمیشہ بات اصول پہ کرتے آئے ہیں, میرے ٹاک شوز پہ ایٹ لیسٹ میں نے یہی دیکھا ہے. بٹ آئی ڈونٹ انڈرسٹینڈ کہ پھر یہ تمام لوگوں کو لگتا ہے نا جس پہ کیس بنے گا. بابر اوان صاحب آج ان کا دیکھ لیں مزاج, وہ غصے میں تھے. وہ جو پروسیکیوٹر نیب کے جو باتیں کی, انہوں نے باہر میڈیا سے آ کے بھی جو بات کی ہے, جس پہ کیس بنے گا سر وہ پی ٹی آئی کا ہو, پی ایم ایل این کا ہو, پیپلز پارٹی کا ہو, وہ یہی کہے گا سیاسی انتقام ہے جی, ہمیں دیوار سے لگایا جا رہا ہے. This doesn't end anywhere. دیکھیں یہ تو ایک فیشن بن گیا نا, یہ ایک سلوگن بن گیا, ایک فیشن بن گیا. میں سمجھتا ہوں جہاں نیب جو ہے اگر وہ اپنے حد سے تجاوز کر رہی ہے, اور آج یہ دونوں بڑی پارٹیاں جو ماضی کے اندر رولنگ پارٹیاں رہی ہیں آج یہ واویلا کر رہی ہیں. انہیں 10 برس یہ موقع ملا تھا, 5 سال وہ تھے, 5 سال یہ تھے. نیب کے قوانین کے اندر امینڈمنٹس کیوں نہیں لے کے آئے, نیب کے اندر بہتری کیوں نہیں لے کے آئے؟ ہم اب بھی انہیں دعوت دیتے ہیں کہ یہ اگر کہتے ہیں کہ نیب کے قوانین جو ہیں ان کے اندر درستگی ہونی چاہیے تو آئیں ہم بیٹھ کر پارلیمنٹ کے اندر اس پر بات کر سکتے ہیں. لیکن یہ شور مچانا, واویلا کرنا, نیب نہ ہم نے بنایا ہے, نہ اس کا چیئرمین ہم نے بنایا ہے, نہ یہ مقدمات ہم نے جو ہے نا وہ دائر کیے ہیں. یہ پچھلے مقدمات بھگت رہے ہیں اور جو کچھ انہوں نے کیا ہے وہ ساری قوم کے سامنے ہے. ان مقدمات کے نتیجے میں آج یہ جیلوں میں ہیں. یہ اسے ہمدردی لے لے کے استعمال کرنا چاہتے ہیں. یہ آپ نے تو وزیر اعظم بھی نہیں بنایا, سچی بات تو یہ ہے, اچھی بات ہے, آپ صحیح کہہ رہے ہیں, آپ نے تو وزیر اعظم بھی نہیں بنایا. اچھا خود بن گئے. ہم نے سب کچھ بنایا. چانڈیو صاحب نہیں لگتا کہ اپوزیشن جماعتوں کو شرکت کرنی چاہیے؟ یہ ملک کا معاملہ ہے. میرے قائد چیئرمین میرے بلاول صاحب جی ابھی 2 دن ہوئے 3 دن مطالبہ کیا ہے کہ نیشنل ایکشن پلان پہ عمل درآمد ہونا چاہیے. ہم تو اس پہ سنجیدہ ہے, پورے ملک کی پارٹیوں نے بنایا ہے. ٹھیک ہے, خیر سنجیدگی کہاں ہے وہ دیکھنا چاہیے نا. بٹ ایاز صادق صاحب نے جو آج بات کی ہے, انہوں نے کہا ہے کہ اپوزیشن کی کوئی بھی جماعت اجلاس میں شرکت نہیں کرے گی. ان کے تحفظات ہیں وہ نہیں, وہ سنیں تو صحیح نا, وہ کہتے ہیں کہ جی شہباز شریف صاحب سے بھی بات ہو گئی ہے, آصف زرداری صاحب سے بھی بات ہوگی, مولانا فضل الرحمان صاحب سے بھی بات ہوگی ہے, ہم نہیں, کوئی بھی نہیں جائے گا. وہ اپنے وہ جو تحفظات اپوزیشن کے, جو حکومت کا رویہ ہے, جو توہین آمیز رویہ, اس وجہ سے. باقی جہاں تک توہین آمیز رویہ ہے اس پہ احتجاج کریں, پارلیمان میں حکومت سے سوال کریں, بٹ نیشنل ایکشن پلان تو ملک کے لیے ہے نا. احتجاج کا طریقہ تو یہی ہوگا, وہ کسی کی ذات یا کسی ایک جماعت کے لیے تو نہیں ہے. میں تو کہہ رہا ہوں 3 دن میں میرے چیئرمین کا بیان آیا بالکل صحیح کہ نیشنل ایکشن پلان پہ عمل درآمد. لیکن میں کہتا ہوں ان کو بھی تو کچھ کرنا پڑے گا. احتجاج پارلیمنٹری پارٹیاں احتجاج کیسے کرتی ہیں, رستے پہ جائیں گی. ٹھیک ہے, ایسے ہی کریں گے. بہت بہت شکریہ مولا بخش چانڈیو صاحب, میاں محمود الرشید صاحب اور تہمینہ دولتانہ صاحبہ کا پروگرام میں آج جوائن کرنے کے لیے. That's all for tonight. I'll see you tomorrow انشاءاللہ. اجازت دیجیے, خدا حافظ.